बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, जुम्मे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना तीसरा वफाकी बजट साल 2021-2022 पेश किया और वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने बजट स्पीच की। इसके बाद पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पीटीआई हुकूमत का मतमय नज़र है वो मुआशी तरक्की की तरफ जाना, यानी ग्रोथ की तरफ जाना, और दूसरा माशरे के गरीब आवाम को के लिए आसानियाँ पैदा करना। जो इस पे हमने तवील अपनी ट्रांसमिशंस भी की। जो चलते चलते बता दूं, जो मोटी फिगर ये है कि इन्होंने 4.8% माशी तरक्की के नमू, इकनॉमिक ग्रोथ रेट जिसे कहते हैं, उसका हदफ मुकर्रर किया है। और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात है, तरक्याती बजट का हुजम 900 अरब रुपए रखा है, पहले 630 अरब रुपए था। और साथ में जो टैक्स कलेक्शन का हदफ है वो 5,829 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी आज इस हवाले से पीटीआई के वज़रा और जो तर्जुमान है उनकी मीटिंग से खिताब करते हुए कहा कि ये एक तरक्की का बजट है। जैसे मैंने बताया कि तरक्की का हुजम बहुत ज़्यादा है और मुआशरे के हर तबके के लिए उम्मीद की किरण है। हस्बे मामूल जो कि एक रूटीन है, मंडे को जब फ्राइडे को बजट पेश होता है तो मंडे को सोमवार का सेशन इसमें बजट डिबेट शुरू होती है। आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कायदे इस्तिखलाफ शहबाज शरीफ साहब ने बजट डिबेट का आगाज़ करना था, लेकिन हंगामा आराई की नज़र हो गया। और हुकूमती बेंचों का ये कहना था कि चूंकि अपोजिशन ने उधम मचा रखा था जब शौकत तरीन साहब बजट स्पीच पेश कर रहे थे, तो आज हमने देखा कि हुकूमती हलकों और हुकूमती बेंचों की जानिब से शहबाज शरीफ साहब को तकरीर करने नहीं दिया गया और हाउस एडजर्न हो गए। अब कल दोबारा इंशाल्लाह हाउस मिलेगा, उसके बाद फिर इस पर डिबेट शुरू होगी। लेकिन जो गवर्नमेंट तो कह रही है तरक्की का बजट है, अपोजिशन का ये कहना है कि ये जो अदाद शुमार है वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, हुकूमत के मानने से इनकारी हैं और ये कह रहे हैं कि ये बजट जो है वो आवाम दोस्ती, आवाम मुखालिफ है। ज़रा इस पर्सपेक्टिव में प्रोग्राम के पहले हाफ में गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सदाकत अली अबाई साहब ने, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा। आपका बहुत शुक्रिया सदाकत अली अबाई साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इक्तिसादी उमूर से आपकी गहरी दिलचस्पी भी और बैकग्राउंड भी है। मोहसिन खालिद साहब, आप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर रह चुके हैं, इसके अलावा मायनाज बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मोहसिन खालिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चूँकि हमारे पास ज़रा वक्त की कमी है, बावजूद टेक्निकल वजूहत की वजह से हम प्रोग्राम को लेट शुरू कर रहे हैं। सदाकत अली भाई साहब, सर आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। वैसे तो आज कौमी असम्बली में डिबेट शुरू अगर हो जाती तो बेहतर ना होता, और एक फोरम आपके पास मौजूद है कि अपोजिशन जब पार्लियामेंट के बाहर चैलेंज कर रही है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट की फिगर्स को, आपके जो अहदाफ रखे हैं 5,829 अरब रुपए आप लोग कलेक्ट करेंगे, वो कहते हैं एम्बिशियस हैं। और शहबाज शरीफ साहब का जो जुमला आया है वो यही आया था कि जब जेब खाली हो तो उसका मतलब होता है बजट जाली होता है। क्या कहेंगे आप? हाँ साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने बड़ी आइडियली बात की कि शहबाज शरीफ साहब बोलते, हम उनके मशवरे सुनते कि उनको बजट पे क्या क्या एतराज़ात हैं और उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, बिकॉज बजट की तजावीज़ हैं, इसमें बहुत जगहों पे प्लस माइनस हो सकता है बजट मंजूरी से पहले। लेकिन इससे पिछली बात यह है कि हुकूमत बजट पेश कर रही थी, हुकूमत ने बजट पार्लियामान के सामने पेश करना था, तो अपोजिशन का ये उनका फ़र्ज़ था कि वो सुनते। अगर कोई ऐसी बात जो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ होती, मईशत के मफाद के ख़िलाफ़ होती, उनके मफाद के ख़िलाफ़ होती, उस पर वो हुटिंग करते, एहतजाज करते, तो वो तो कोई बात होती। ये आपको पता नहीं है, आपको पता ही होगा कि जो ही वज़ीर ख़जाना ने उठ के पहला जुमला बोला है, उन्होंने कहा नो 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 नो, उन्होंने कहा गो गो गो। उन्होंने टेट फॉर टैट था। नहीं, टेट फॉर टैट नहीं था। मैं ये कहता हूँ कि इसका मतलब है कि इतनी गैर जिम्मेदाराना जमहूरियत आपकी अपोजिशन है कि जिसने कोई अच्छी बात भी नहीं सुनी, और अच्छी बुरी की तमीज़ तो तब होती है जब आप बजट को सुने और जहां जहां बजट अच्छा हो वहां चलें, आप तालियां ना बजाएं, चुप हो जाएं, और जहां जहां आपके ख्याल में बजट में कोई गलती है वहां उसको तनकीद करें। तो पहली तो बात है, उनका काम ही ये था कि गुल गपाड़ा करना। क्या उन्होंने वहां पे फजूल बातें की, हम वहां बैठे सुन रहे थे। ख़वातीन व हज़रात की वो बातें थी जो जहां मैं रिपीट नहीं कर सकता, दोहरा नहीं सकता आपके चैनल पे, ये उनका रवैया था। लिहाजा अगर आप इतना अहम जो एक बात थी जो मैटर करती है, जिसका अगले साल कौम ने उसको फेस करना, आपने वो सुना ही नहीं, तो शहबाज शरीफ साहब की बात तो मैटर ही नहीं करती, मैं समझता हूँ। इररिलेवेंट से आदमी, तो अब कैसे चलेगा ये? नहीं, मैं कह रहा हूँ इररिलेवेंट से आदमी है, उनका बोलना और सुनना मैटर नहीं करता। लेकिन बहरहाल एक रवैया ठीक करने के लिए उनको आज थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि कल हम चले आधा घंटा 15 मिनट पहले सुन लेते,
یعنی ایک آتے صحیح ہی کہہ رہے ہیں، آپ روایت اب توڑنی چاہیے کہ جب بجٹ پیش ہو اس کو سننا چاہیے. آئی نہیں ایگری. میں کہتا ہوں سنیں بھی، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کہیں ٹھیک نہیں ہے تو آپ احتجاج بھی کریں، لیکن احتجاج یہ نہیں کہ بجٹ ابھی وہ کھڑا ہوا ہے تو آپ نے پہلے سے نکال دیا مہنگائی. آپ کو کیا پتا کیا تجاویز آنی ہے، ان کو کیا پتا تھا کہ بجٹ کیا. اینی ویز یہ تو تھا. اور اب کل سے ہم امید کریں گے کہ میرا بیٹر خیال سینس ہے ول کہ پریویل. آج نہیں ان کی یہ ہے کہ یہ طے ہونا ہے، ایک تقریر اپوزیشن نے کرنی ہے اور ایک وہ گورنمنٹ ہم نے نے سننی ہے، ٹھیک ہے. پھر ہم کریں گے، وہ سنیں گے. ویسے ہونا ایسے ہی چاہیے آئیڈیلی اسپیکنگ. ہوتا ہے ایسے ہی ہے، لیکن اب اگر آپ کی اپوزیشن، ہم تو چلو پہلی دفعہ آئے نا جی، وہ تو 30 سال سے اس ملک وہ کو کہتے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو ان کو اسحاق ڈار صاحب اور مفتاح اسماعیل کو نہیں بولنے دیتے تھے. 30 سال میں اس ملک کو ڈبونے والے ہیں، ہم بچانے والے کہاں ہم برابر ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اچھی خبر یہ ہے کہ پہلے جو ہم نے 2 بجٹ پیش کیے، پاکستان خدا نہ خواستہ پہلے بجٹ میں تو دیوالیہ کے قریب تھا. جو ہی ہم آئے ہمیں آپ نے بھی کہا، انہوں نے کہا بھاگیں بھاگیں بھاگیں، معیشت تو بڑی اچھی ہے لیکن آئی ایم ایف کے پاس جائیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں پتہ کیا تنقید ہوئی؟ ہم آئی ایم ایف کے پاس لیٹ گئے، جی دیر سے گئے. اس طرح بھی لیٹ گئے لیکن دیر سے گئے. اس طرح بھی لیٹ گئے جی لیکن دیر سے. کیوں لیٹ گئے؟ زبانی جملہ بولا. ہاں میں نے کہا کہ میں نے بولا کوئی سن رہا ہو کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے بھی لیٹ گئے اور پاس بھی لیٹ گئے. ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمیں آئی ایم ایف سے جانے اب یہ مجھے بتائیں، پھر محسن کو جاؤں گا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں ہوتے ہوئے اتنے ایمبیشیس ٹارگٹس دینا، اور ساتھ میں صداقت علی عبائی صاحب یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پیٹرول اپنے میں دیکھ رہا تھا 32 ماہ کی ہائیسٹ پہ جا رہا ہے، انٹرنیشنل پرائسز کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا بھی امپیکٹ اس پہ آئے گا. تھوڑی سی آپ کو بتا دوں. ایک تو یہ کہ اللہ کا فضل ہے، میں جب جو وہ حالت تھی کہ جب ہمیں لیٹ کے جانا پڑا آئی ایم ایف کے سامنے، اس وقت ہمارے پاس اتنے کم ریزرو ہو گئے تھے، خدا نہ خواستہ پاکستان دیوالیہ ہو 6 ارب جاتا. ڈالر تھے. 7 ارب ڈالر. 7 ارب ڈالر. اس وقت پاکستان کے ٹوٹل ریزرو 23 ارب ڈالر ہیں. پاکستان ماشاءاللہ الحمدللہ تمام خطرات سے بالا تر ہے. آپ کو سارے انڈیسیز گروتھ کووڈ میں بھی 4 کی نظر آ رہی ہے اور 4.8 کی فورکاسٹ کی ہے، 5 تک جائے گی انشاءاللہ. ریزرو آپ کے 23 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں. ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹس پہ میں آتا ہوں. ریمیٹنسز آپ کے بڑھ رہے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ جو خطرناک حد 19.2 ارب تھا، آج وہ 0 بلکہ سرپلس ہو گیا. تو پاکستان کا آج کا بجٹ اس سٹیبلٹی استحکام کے بعد گروتھ کا بجٹ ہے. آج ہم خزانہ کھولیں گے اور آپ کو سڑکیں بھی نظر آئیں گی، آپ کو کام بھی نظر آئیں گے، آپ کو گروتھ بھی نظر آئے گی، گھر بھی نظر آئیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے، جملہ آخری بولوں گا، اس بجٹ میں جو ماضی کے تمام بجٹ سے مختلف ہے کہ یہ پرو غریب بجٹ ہے. پرو غریب پہ آتے اس میں ذرا. ہم نے میں بجٹ میں 260 ارب روپیہ ہم نے غریبوں میں بانٹنا ہے. پاکستان کے جو غریب ترین لوگ ہیں ان کو اٹھانا، اور یہ عمران خان کے دل کے بڑا قریب ہے. محسن صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا. محسن خالد صاحب، یہ جو گروتھ کی بات ہو رہی ہے کہ گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے، ظاہر بات ہے آپ نے بہت سے بجٹ دیکھے ہیں، آپ خود اسلام آباد چیمبر کے صدر بھی رہ چکے ہیں اور خود ماشاءاللہ آپ نے کہا بزنس ہے. حکومت کہہ رہی ہے ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے، شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں، صداقت علی عبائی صاحب کہہ رہے ہیں، وزیراعظم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہر طبقہ اس سے اب فائدہ اٹھائے گا. برآمدات کا ہدف 26 ارب ڈالر رکھا ہے، پوٹینشل اس سے زیادہ کا ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے اس بجٹ کے حوالے سے؟ کیا اس سے ہمارے ایکسپورٹس میں اضافہ ممکن ہو سکے گا؟ ایسی مراد دی گئی ہیں؟ جی محسن صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو مراد ہیں وہ ڈیفینیٹلی گروتھ اورینٹڈ ہیں. اسپیسیفک سیکٹرز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اسپیشلی اگر آپ آئی ٹی سیکٹر کو لے لیں، آئی ٹی سیکٹر کے اوپر بڑی تحفظات تھیں کہ ابھی جو ان کے اندر آئی ایم ایف کے پریشر کے اوپر جو ٹیکس ریٹینشن آئی تھی، ان ٹیکس ریٹینشنز میں آئی ٹی سیکٹر کی زیرو ریٹنگ اور چند ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹر کی زیرو ریٹنگ تھی، ان کو ختم کر دیا گیا تھا. آئل کے جو انسینٹو سے ایگزامشن ختم کر دی گئی تھی. تو آئی تھنک آئی ٹی سیکٹر کا جو ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ، آئی ٹی سیکٹر کا جو پوٹینشیل ہے، ہم سبھی پچھلے 1 سال سے دیکھ لیا. اٹس بین ویری کلیئر کہ آئی ٹی سیکٹر میں وہ کیپیسٹی ہے اور اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ ایکسپورٹس کو ہمارا جو ہے ایزیلی ودن دا نیکسٹ 12 to 24 months کو ڈبل کر سکتے ہیں. تو اگر یہ لیکن جو بنیادی جو مجھے خوشی اس بات کی ہے، یہ تو ڈیفینیٹلی ایک نیو ہورائزن بیسس ہے، لیکن جو بنیادی مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ تقریباً میں سمجھتا ہوں تقریباً آپ میں 2 دہائیوں سے یہ ٹاپک سے ڈسکشن کر رہے ہیں. لیکن محسن بھائی تھوڑا سا ذرا اونچا بولیے گا کائنڈلی پلیز، سو دیٹ وی کین ہیئر یو لائیولی. مینوفیکچرنگ جو تھی وہ بنیادی طور پہ مینوفیکچرنگ کمپلیٹلی اس ملک میں ڈیڈ ہو گئی تھی. اور اس بات کا سارے ہی لوگ اپنی ڈسکشن میں گورنمنٹ کے ساتھ پچھلے 4-5 گورنمنٹ کے ساتھ ڈسکشن کرتے کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کو ریوائو کریں، مینوفیکچرنگ پہ توجہ دیں، بیکاز اس ملک کی بقا مینوفیکچرنگ کے اندر ہے.
لیکن انفارچونیٹلی مینوفیکچرنگ سیکٹر کے ایکسپورٹس مینوفیکچرنگ سیکٹر کمپلیٹلی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی تھی اور ٹوٹل مینوفیکچرنگ وہ ڈکلائن کی طرف جا رہی تھی. فار دا فرسٹ ٹائم آئی تھنک ان 2 decades مینوفیکچرنگ کے اوپر وہ توجہ دی گئی ہے جو کہ وہ ڈیزرو کرتا تھا, بیکاز امپلائمنٹ کریشن اس ملک میں ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ لے کے آنا ہے. ٹھیک. اور ہمیں جب تک مینوفیکچرنگ پہ کریں گے, آپ کبھی بھی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی مطلب جو اس وقت فاسٹ گرونگ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی صف میں شامل نہیں ہو سکتے. وہ ان سب کی جو گروتھ ہے, کوریا لے لیں, ملیشیا لے لیں, تھائی لینڈ لے لیں, تو ایسٹ ایشین ٹائیگرز, ان سب کی گروتھ مینوفیکچرنگ ایکسپورٹ سے ہوئی ہے. سو ہم فائنلی ایک مینوفیکچرنگ کے اوپر اسپیشل اکنامک زونز کے اوپر بہت توجہ دی گئی ہے, ان کے اوپر بڑی اسپیشل ایگزیمپشنز دی گئی ہیں, اور مینوفیکچرنگ کو جتنا فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیا گیا. اسپیشلی ابھی انہوں نے جو را مٹیریل کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر کے لیے جو را مٹیریل کی امپورٹس ہیں ان کے اوپر امپورٹ ڈیوٹیز میں کمی لے کے آئے ہیں, سو دیٹ کہ جو مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس ہیں یا مینوفیکچرنگ سیکٹر کی جو پروڈکشن ہے اس میں بہتری آ سکے. اور اس کا رزلٹ آپ نے پچھلے چند مہینوں میں دیکھ لی. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے کافی ریپڈ گروتھ اس نے لی ہے. اس میں بہت بڑا حصہ کنسٹرکشن پیکج کا بھی, پی ایم کنسٹرکشن پیکج کا بھی ہے, جس نے سیمنٹ اور اسٹیل کے سیکٹرز کو بہت اٹھایا اور گروتھ بہت ملی ہے. اسٹیل سیمنٹ کی گروتھ سب دیکھ رہے ہیں. سو آئی تھنک مینوفیکچرنگ جو اوور آل جو ایجنڈا ہے, جو اوور آل ٹارگیٹس ہیں وہ ٹھیک ہیں. آپ نے سافٹ ویئر کو پروموٹ کرنا ہے, ایکسپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے, سروسز کو پروموٹ کرنا ہے, بٹ آپ نے اوور آل فوکس جو رکھنا ہے وہ مینوفیکچرنگ سیکٹر کی گروتھ کے اوپر رکھنا ہے کہ ہم کمپیریٹیو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پروڈکٹس بنا سکیں اور ہمارے ملک میں گاڑیاں بھی بنے, ہمارے ملک میں موٹر سائیکلز بھی سستے بنے, ہمارے ملک میں جو لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کو پروموٹ کیا جائے. So I think this is really formula for success. جی مجھے بتائے گا کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ صاحب نے کہا کہ جو ہمارے اگلے 8 سے 9 برس ہیں وہ برآمدات کو جی ڈی پی کے 20% تک بڑھانا ضروری ہے. جی ڈی پی کے 20%, اس وقت ہماری برآمدات جی ڈی پی کے 8% کے برابر ہیں. ہمیں پوٹینشل ہے, اس کے لیے جو روڈ میپ دیا جا رہا ہے آپ سمجھتے ہیں ہم اپنی منزل تک پہنچ پائیں گے؟ ہاں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں بہت بڑا اسکیل کی بات نہیں کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو چند بہت بیسک چیزیں کرتا ہوں جو اس ملک کی اسپیشلٹیز ہیں. جو ہم ایک ایگریکلچرل بیسڈ کنٹری ہیں, ہم اس وقت رائس کی ایکسپورٹ میں مطلب ابھی ہم پھر بھی باقی دنیا کے ملکوں سے بہت پیچھے ہیں. ہمارے رائس ایکسپورٹ میں 4 سے 5 گنا ہم اس کو انہینس کر سکتے ہیں رائس ایکسپورٹ. سملرلی آپ کی فروٹ اینڈ ویجیٹیبل سیکٹر ہو گیا. سملرلی آپ کا جو ایگریکلچر ابھی فار ایگزامپل انفارچونیٹلی پچھلے سال ایک بہت بڑا جھٹکا گورنمنٹ اس ملک نے اٹھایا ہے کہ ہمیں گندم اور باقی اجناس جو ہیں وہ امپورٹ کرنی پڑ گئی بیکاز آف اے شارٹ فال. اور اس سال فارچونیٹلی اچھے اسٹیپس کی وجہ سے اب بمپر کراپ ہوئے ہیں سارے کراپس کے اندر. ہمیں ایزیلی ایگریکلچرل ایکسپورٹس جو ہیں, جو اس وقت کوانٹم ایگریکلچرل ایکسپورٹس کا ہے, وہ ہم ان کو پراپر سپلائی چین کے ساتھ سائلوز اور گرین اور اس کی سپلائی چین کو بہتر اور کوالٹی کو بہتر کر کے ہم کم از کم 4 سے 5 گنا خالی ایگریکلچرل ایکسپورٹس بڑھا سکتے ہیں. پھر بعد میں آپ کی باقی بات آ گئی آپ کی اس کے حوالے سے مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس کے حوالے سے. سو مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس, اللہ کرے کہ افغانستان میں پیس ہو, ہم سینٹرل ایشیا کا جو ابھی کوریڈور ہے اس کے اثرات تھوڑا کھلنا شروع ہوا ہے. ہماری پہلی ٹرانزیکشن کراس بارڈر ٹرکنگ ٹرانزٹ ٹریڈ ہوا ہے ازبیکستان کے ساتھ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اگر پیس ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کی مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس ٹھیک ٹھاک $2 سے 4 ارب ایزیلی افغانستان اور سینٹرل ایشیا بھی جا سکتی ہیں ود ان دا نیکسٹ 2 years. بٹ ہمیں اپنی مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس کی کوالٹی کے اوپر آئی تھنک اس سے یہ لوگ اتنا توجہ اس بات پہ نہیں دیتے, لیکن اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اگر ہم نے مینوفیکچرنگ ایکسپورٹس کرنی ہے تو ہمیں سارا کا سارا فوکس اپنا کوالٹی پہ رکھنا پڑے گا, اور اس میں ہماری جو کوالٹی کنٹرول آرگنائزیشنز ہیں, سینیٹائزیشن آرگنائزیشنز ہیں, اس کے اوپر بہت بڑا فوکس ہے. وہ ایکسپورٹرز کو راغب کریں کہ بھئی کوالٹی اور ایکریڈیشن کے اوپر فوکس کریں. سو ٹو آنسر یور کوسچن, یس I think we can easily double our exports. بنگلہ دیش نے 10 سالوں کے اندر اپنی ایکسپورٹس ڈبل کی ہیں. 10 سالوں کے اندر ان کی بیس جو ہے وہ ہم سے کم تھی. سو آئی تھنک دیٹ ہم اگر ہماری بیس بہتر ہے, ہمارے پاس اپنا کاٹن بھی ہے, ہمارے پاس ہمیں کاٹن امپورٹ بھی نہیں کرنی پڑتی, ہم اپنی ایزیلی اپنے ایکسپورٹس جو ڈبل کر سکتے ہیں ود ان دا نیکسٹ 6 years. اوکے, میں آپ کو دوبارہ لوٹ کے ہوں. صداقت بھائی صاحب, آپ نے کہا کہ غریب کو یہ جو ہے نا آسانیاں پیدا کی ہیں. فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان بھائی صاحب, انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ بجٹ میں 383 ارب کے نئے ٹیکسز لگے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے 383 ارب کے ٹیکسز لگے ہیں, اور انہوں نے شوکت ترین صاحب نے 12 سالہ پرانی تقریر کر دی جو پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ کی حیثیت سے انہوں نے پڑھی تھی. ساتھ میں بہت سے, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چینی مہنگی ہو سکتی ہے ان اقدامات کی وجہ سے,
دوسرا جو آپ نے اہداف رکھے ہیں، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گروتھ ریٹ کی آپ بات کریں، یہ آپ حاصل کر لیں گے، اور یہ جو 5,829 ارب روپے کے آپ ٹیکس کولیکٹ کر لیں گے؟ اس دفعہ آپ لوگوں نے 4,000 ارب کی نفسیاتی حد تو عبور کی ہے، لیکن ٹارگٹ تو نہیں پورا کر سکے۔ دیکھیں انوار صاحب، پہلی بات یہ کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس ہم آلریڈی اکٹھا کر چکے ہیں، ابھی جون چل رہا ہے، یہ مہینہ ٹارگٹ پورا کر لیں گے جو سال کے لیے رکھا تھا؟ ہمارا ٹارگٹ ہے 4700، جو رکھا کتنا تھا آپ لوگوں نے؟ نہیں ریوائز ٹارگٹ ہمارا 4700، وہ تو خود ریوائز کر دیتے نا آپ لوگ، اس کی وجہ ہے کہ وہ بھی 5,000 ارب سے زیادہ تھا نا۔ اگر میری بات سنیں نا، نہیں لیکن ریوائز تو کووڈ کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہیں سنیں، اگر ریوائز میں وہی بات آ رہا تھا، اگر آپ درمیان میں 3 مہینے آپ کے سارے مالز بند رہتے ہیں، آپ کے سکولز بند رہتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹ بند رہتی ہے، آپ کا ٹورزم ٹریول بند رہتا ہے، تو وہ پھر اس کا مطلب یہ جو انڈسٹریز ان کا نکالنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے ایک چیز کھولنی نہیں ہے، مثلا پورا ٹورزم بند رہا ہے، آج آپ کے سکولز آج کھل رہے ہیں، سکول جتنی ایکٹیویٹیز تھیں وہ ساری نہیں تھی، شادی ہال جو ابھی تک بند ہیں، تو ان کا جو شیئر تھا وہ تو ریوائز، لیکن اگر ریوائز کرنے کے باوجود 4700 ارب روپیہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی 3800 سے اوپر نہیں آیا تھا، 3850 آیا تھا۔ اس لحاظ سے اب ہم نے جو ٹارگٹ رکھا ہے وہ تقریباً 5900 کے قریب ہے، جو ایک بہت بڑا ایمبیشس اچیویبل ہے۔ دیکھیں اگر کل نہیں ہوگا تو کل آپ اسی طرح میں آپ کے سامنے بیٹھیے نا، تو مجھے کوئی نہ کوئی اس کی توجہ دینا پڑے گی۔ تو کہنے کی بات ہے اتنا بڑا ٹیکس ٹارگٹ ان کو ان کے اپوزیشن کو یعنی یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنا بڑا ٹیکس ٹارگٹ۔ دیکھیں ابھی جیسے بھائی نے بتایا کہ گروتھ تو ہماری کتنی ہوئی ہے اوورآل 3.94، لیکن جو مینوفیکچرنگ ہے لارج سکیل اس کی گروتھ 10% ہو گئی ہے۔ 10% گروتھ بہت بڑی ہے، اور اگر اس کو اور اگر ہم عام لوگوں کی زبان میں سمجھیں، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ دیکھیں نا، کیونکہ اصل مسئلہ تو بے روزگاری اگر اور آپ کا بڑا جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے اس کا مین کام ہے کہ وہ لوگوں کو روزگار دے رہا ہے، وہ چیز بنتی ہے، گاڑی بنتی ہے، موٹر سائیکل بنتا ہے، سیمنٹ بنتا ہے، وہ جو آگے جاتا ہے وہ ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے، اور یہ 9%، 12% اور 13% کی یہ جو گروتھ ہے، جس طرح آٹو موبائلز کی اگر موٹر سائیکل بنتے ہیں، ایک تو اس کا استعمال بھی ایک مڈل کلاس کے لوگوں کا، دوسرا جب وہ بنتا ہے تو اس کے پارٹس، اس کو دیگر چیزیں، اس سے روزگار اور اس سے ٹیکس کریٹ ہوتا ہے۔ تو کہنے کی بات ہے، پہلی بات یہ ہوگی کہ دوسری بات یہ کب 383 شوکت ترین صاحب نے کب اس طرح کا بجٹ پہلے پیش کیا تھا جس میں 260 ارب روپیہ احساس پروگرام کے ذریعے شفاف طریقے سے لوگوں تک جائے گا؟ کب انہوں نے کنسٹرکشن کے لیے کوئی کنسٹرکشن بوم کے لیے کوئی پیکیج دیا تھا؟ کب انہوں نے اس طرح کی ایکسپورٹ لیڈ گروتھ؟ آپ کو پتا ہے آج سے 10 سال پہلے یہ ایکسپورٹ 24 ارب تھی، اور اب کتنی آئی؟ ابھی بھی 24 ارب۔ تو وہ تو پھر 10 سال میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو پچھلے 10 سال تو آپ سمجھے کہ ملک تباہ ہوا، اور آپ لوگ نے ٹارگٹ 26 ارب رکھتا ہے، نہیں تھوڑا کم نہیں رکھا؟ نہیں اس کی دیکھیں نا، ریئلسٹک ہوتا ہے کہ آپ کی ساری انڈسٹری بیٹھی ہوئی تھی، یہ تو فیصلہ بات تو سارا بند ہوا تھا، 90s کے بعد کی فیکٹریاں آپ چلی ہیں، اب اس کا جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی، جب ایک چیز چلے گی کمپٹیشن آئے گا، جب آرڈرز باہر سے آئیں گے تو جن کی کوالٹی اچھے گی وہ زیادہ ایک کمپٹیشن میں کوالٹی آئے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس لحاظ سے کہ آپ کی ان کی امپورٹ پتہ کتنی تھی؟ 61 ارب کی امپورٹ تھی اور 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ تھی جب ہماری گورنمنٹ آئی، 20-22 ارب کی۔ تو اب ہم ایکسپورٹ یہ ہمارا ٹارگٹ، اب آپ سمجھتے ہیں امپورٹ بل بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں بہت بڑا جو فورن سارے پیمنٹ میں ہمیں بہت بڑا مارجن ہمیں ملا ہے، جو ہماری ریمیٹنسز آ رہی ہیں، ترسیلات زر جو ہے 27 وہ ارب اس دفعہ ڈالر ہم کی نے آئی ہیں۔ 31 ارب ڈالر کا ٹارگٹ رکھا ہے، 31 ارب 31 بلین ڈالر رکھا ہے۔ تو وہ آپ کے سمجھ لیں کہ وہ آپ کی ایک آمدنی ہوتی ہے جو آپ کی ایکسپورٹ آف سروس ٹائپ ہوتی ہے۔ تو اس طرح ان دونوں کو ملا کے یعنی اگر آپ کا 26 ارب ڈالر کا آپ کا آ جاتا ہے ایکسپورٹ سے پیسہ اور 31 ارب آپ کا ریمیٹنسز آتا ہے، تو یہ ملا کے ہم نے امپورٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے 55 ارب کا۔ تو 55 ارب کی امپورٹ ہم کریں گے جس کے لیے 56 ارب روپے ہمارے پاس۔ انہوں نے 60 ارب کی تھی تو آپ لوگ کتنے نکتہ چینی کرتے تھے؟ 60 ارب ڈالر تھی نا؟ 60 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی نا، آپ لوگوں کی 55 ارب ڈالر کی ہماری ہوگی۔ 55 کی ہم نے فورکاسٹ کیا، لیکن ہم نے 56 کا بندوبست بھی کر لیا نا تاکہ قرضہ نہ چڑھے۔ ان کی 61 ارب کی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بھی تو پڑے گی نا امپورٹ۔ ان کی 61 ارب ڈالر کی امپورٹ تھی، 20-22 کی ایکسپورٹ تھی، ریمیٹنسز بھی نہیں تھے۔ 19 ارب ڈالر کا خسارے کا مطلب یہ ہے ہم نے 19 ارب ڈالر کا کہیں سے قرضہ پکڑنا تھا۔ آج ہم ٹارگٹ دے رہے ہیں آپ کو 31 ارب کا دے رہے ہیں ریمیٹنسز کا، 26 ارب کا، یہ ہو گیا 57 ارب کا ہم آپ کو آمدنی بتا رہے ہیں،
اور 55 ارب کا خرچہ بتا رہے ہیں, تو 2 ارب ڈالر, چلے ہم اس کو بھی ہم نے کہا کہ 2 سے 3 ارب ڈالر کا شارٹ فال اعداد و شمار کی بات لیکن اگر 19 ارب ڈالر کا آپ کا خسارہ مل کے اگلے سال 2 یا 3 ارب تک چلا جاتا ہے, تو یہ پاکستان کو بہت بڑی نہیں, ایک ہم اس کے ساتھ ساتھ ہم اکانومی کو کھول بھی رہے ہیں. جو ہم نے اس وقت کیا تھا, ہم نے اکانومی کو روکا تھا. ٹھیک ہے, محسن, you want to add something? جی پلیز گو ایٹ. Yeah, I think صداقت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. I think the important thing is, دیکھیں, important یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ آپ کی ایکسپورٹس کتنی امپورٹنٹ ہے. The critical جو figure that needs to be watched is the trade deficit. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے وہ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ 35-40 بلین کے لگ بھگ تھا. دیکھیں, اب جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں, جو اسٹیٹ بینک کا پی ٹرف کا پیکج تھا جس کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی آ رہی ہے, یہ سب انویسٹمنٹ وہ ہے جو کہ آپ کے تقریباً 1.5 سال کے بعد آن لائن آئے گی. ہماری اطلاعات کے مطابق اس وقت سب سے زیادہ جو ٹرف کے اندر جو نئی مشینری اور پلانٹ مشینری آ رہا ہے وہ ٹیکسٹائلز کے اندر آ رہا ہے, اس کے اندر پھر فوڈ پروسیسنگ کے اندر بھی آ رہا ہے, باقی سیکٹرز کے اندر ہے. آپ یہ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ہم ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا کوانٹم جمپ دیکھیں گے ایکسپورٹس کے اندر, ایک ہی کوانٹم کے اندر جمپ آئے گا آج سے 1.5 سال کے بعد. دوسری بات یہ کہ دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ ریوائیو ہو رہی ہے بہت عرصے کے بعد مینوفیکچرنگ پہلے کا. اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اس میں ابھی ہم مطلب ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ آلموسٹ سرپلس کے اندر اس وقت 11 مہینے کے بعد بھی. So I think یہ بڑی امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں. You will see a very substantial jump in our exports. اور جتنی ہماری اسپنڈل کیپیسٹی اس وقت لگی ہے تقریباً اتنی ہی اسپنڈل کیپیسٹی نہیں لگ رہی ہے. سو یو ول ہماری جو ٹیکسٹائل کی کیپیسٹی ایکسپورٹ کی وہ بہت بڑا اس میں جمپ آنے والا ہے. صداقت, اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا, بھائی صاحب یہ مجھے ضرور بتائے گا, ظاہر بات ہے یہ تو ہم اعداد و شمار کی بات کریں بہت وائٹل ہوتے ہیں, لیکن کامن مین کے پرسپیکٹو جاننا چاہوں گا, آپ چونکہ خود حلقے کی سیاست کرتے ہیں, ایک عام آدمی کی جیب میں اتنا پیسہ جائے گا, یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اتنا, ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں بدل لیا, ہم نے ایکسپورٹس بڑھا رہے ہیں, مینوفیکچرنگ میں اضافہ ہو رہا ہے, ایک عام آدمی کی جیب میں پیسہ جا رہا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ختم ہو گیا نا, تو پچھلے 3 مہینے سے جو کروڈ آئل کی پرائسز دگنی بڑھی ہیں. ہمارے پاس خزانے میں گنجائش تھی, پاکستان میں پیٹرول پچھلے 1.5 مہینے میں 1 روپیہ بھی نہیں بڑھا. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, جبکہ ایک عام آدمی کی زبان میں سمجھا رہا ہوں. انڈیا کو میں 17 دفعہ پچھلے مہینے میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھی ہیں. ہمارا کیوں نہیں بڑھی؟ اس لیے کہ پاکستان میں وہ جو خسارہ تھا وہ کم ہوا تھا. تو لوگ کہتے ہیں نا ان فگرز کا کیا ہے, ان فگرز کا یہ ہے, یہ فگرز آپ کی ہیلتھ بتاتی ہیں, اور آپ کی اگر ہیلتھ فائنینشیل ٹھیک تھی تو آپ نے اپنے لوگوں کو مارجن دیا. آج ہمارا ریونیو بڑھ رہا ہے, اگر ہمارا ٹیکس کا ٹارگٹ بڑھ رہا ہے تو ہم غریبوں کو اتنے ہی قرضے دینے کے لیے ہم نے لاکھوں لوگوں کو قرضے دینے کا پلان بنایا کہ بلا سود قرضے ہم ان کو دیں گے. 10 لاکھ جو ہے نا, 40 سے 60 لاکھ خاندانوں کو, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, یعنی اتنے خاندانوں کو 10 لاکھ سے زیادہ کا قرضہ ملے گا, اور وہ بلا سود قرضہ اپنے کاروبار کو اور اس کو یہ جو اس کو پھیلائیں گے. یہ جو آپ نے کہہ رہا نا ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے 26 ارب, یہ ٹارگٹ اس کو نہیں کہتے, اس کو تخمینہ کہتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہے جو حکومت کنزرویٹو نہیں ہے, میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں, اسی لیے کہہ رہا ہوں ہمیں اندازہ ہے کہ حکومت نے جو سٹیپ لیے ہیں اور جس طرح ہماری جو انڈسٹریل سیکٹر نے اس کو رسپونڈ کیا ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم 26 ارب کم از کم حاصل کر لیں گے. یہ ٹارگٹ ہوتا ہے, اس کے بعد اللہ کرے گا یہ اس سے اوپر چلا جائے گا. وہ ایک اور ضرور سوال کروں گا, لوگوں کی جیب میں پیسہ, اب یہ سوال اس لیے ہے کہ ظاہر بات ہے چینی ابھی بھی 100 روپے کلو سے زیادہ ہے, فوڈ انفلیشن کمی نہیں ہے. میں ایک منٹ ذرا میں اگر صرف میں یہ جانوں گا آج شہباز شریف صاحب کو جتنا جملہ میں سکا کہ عوام کی جیب خالی ہے, اس کو دیکھیں, اگر ہم نے گنے کی قیمت بڑھائی ہے, اگر ہم نے اس کی گندم کی قیمت بڑھائی ہے, تو آج آپ کے کسان کے پاس پچھلے سال کے مقابلے میں 500 ارب روپیہ فالتو گیا, جو عام آدمی کو کنزیومر صارف کی بات کر رہا ہوں. اب صارف کے لیے ہم کیا پلان بنا رہے ہیں؟ دیکھیں, مہنگائی ایک ایشو تھا, ایشو ہے, اور ابھی شاید تھوڑے عرصے کے لیے ایشو رہے گا, کیونکہ ہم نے پچھلے 30 سال جو لوٹ مار کی, جو مس مینجمنٹ, وہ تو کہتے ہیں ہمارے دور میں 53 روپے کلو چینی تھی. نہیں, وہ چینی کی بات کریں نا, آپ پہلے یہ بات سمجھیں کہ جو اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. سب سے بڑی چیز جو ڈیمیج کر رہی ہے وہ فوڈ انفلیشن ہے, ڈیمیج کی جو کر, ہاں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسان کو پیسے کم ملتے ہیں, اور فیکٹری والا اور جو درمیان میں آڑتی ہے وہ پیسہ کماتا تھا. ہم نے آڑتی کا رول مائنس کیا, اور جتنی آپ کی شوگر ملز تھیں ان کو انشور کیا کہ وہ ٹائملی پیسے دیں اور صحیح ریٹ دیں, انڈر ریٹ نہ کریں. اس سے ایک تو یہ ہے کہ اب ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں, آڑتی کے رول کو مائنس کریں. بہت سارا بجٹ لانگ ٹرم ہے, شارٹ ٹرم ہے, نہیں امیجیٹ, کہ یہ جو کولڈ سٹوریج ہیں ان کو ہم بڑھا رہے ہیں, قیمتیں کم آئیں, منڈیاں زیادہ لگا رہے ہیں, تاکہ عام آدمی کون ہے, عام آدمی کسان بھی ہے,
عام آدمی خریدار بھی ہیں. درمیان میں پیسہ کون بنا دیتا تھا؟ شوگر مل والا اور آڑتی جو منڈی میں بیٹھا ہے. وہ منڈیاں بڑھا رہے ہیں, یہ چین بہتر کر رہے ہیں, آپ کا کولڈ سٹوریج بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کا کسان بھی ڈسکریج نہ ہو. اگر آپ بالکل سستی کر دیں گے چیزیں تو کسان نہیں کرے گا. آپ کا پاکستان میں فوڈ سفیشنسی بھی ایک بہت بڑی ضرورت ہے, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ہمیں گندم بھی اور چینی بھی امپورٹ کرنا پڑی. تو یہ ایک ڈبل اس کا آپ نے ویو دیکھنا ہوتا ہے. ایک تو یہ کسان خوشحال رہے اور دوسرا قیمتوں کنٹرول رہے. جی محسن آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے, آپ کے خیال میں کیسے یہ انفلیشن اور ان امپلائمنٹ کو کا تدارک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں انوار, آپ اور میں یہ ہم بڑے عرصے سے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور کر رہے ہیں. ایک آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہم ہر حکومت کے اندر, ہر حکومت جو بھی حکومت آئی ہے اور انکلوڈنگ دس ون, ہر حکومت نے ایک ٹوٹکا ان کے پاس ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کمیٹی, اور وہ سستے بازار لگا دیتے ہیں جس کا آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کتنا کوئی کلیئر امپیکٹ نہیں ہوتا. پرائسز ہمیشہ اور ہمیشہ جو ڈیمانڈ میں سپلائی کا اکنامکس اصول ہے کہ پرائسز ہمیشہ سپلائی سائڈ سے کنٹرول ہوتی ہیں. آپ سپلائی سائڈ بہتر کرتے ہیں تو پرائسز خود بخود جو ہے نا مارکیٹ میں کنٹرول ہو جاتی ہیں. آئی تھنک انفارچونیٹلی اس میں مینیپولیشن بھی کر لیتے ہیں نا محسن, کرتا کلائمیکلی معذرت, سپلائی چین کو مینیپولیٹ بھی تو کر لیا جاتا ہے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اس کو سپلائی چین کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیا بھی گیا ہے کہ ڈسپائٹ دا بمپر ویٹ کراپ ان دس کنٹری, بمپر ویٹ کراپ ہوا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہماری جو ویٹ پرائس ہے وہ آٹے کی پرائس جو کنزیومر کو مل رہی ہے وہ کم نہیں ہوئی. سو آئی تھنک اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلیئرز ہیں, اور یہ جیسے کہ صداقت صاحب نے خود ہی ایڈمٹ کیا, میرا خیال ہے اس حکومت کی بہت بڑی کامیابیاں ہیں اکنامک سائڈ کے اوپر. میں کوئی سمپتائزر نہیں ہوں پی ٹی آئی کا, بٹ میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ کو کنٹرول کرنا اور باقی چیزوں کو کنٹرول کرنا بڑی وہ ہے کامیابی. لیکن فوڈ انفلیشن کے حوالے سے بالکل فیلئر ہے, اور وہ ایڈمنسٹریٹو فیلئر زیادہ ہے ایز اپوز ٹو دا فیکٹ کہ اس میں کیونکہ یہی مافیاز تھے, وہی سب کچھ تھے, لیکن چیزیں سپلائی سائڈ سے بہتر تھیں. So the government will have to do something in terms of administrative control کہ ان کو سپلائی سائڈ پہ تھے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل ضرور دوں گا کہ میرا اتفاق ہوا چند ہفتے پہلے عید کی چھٹیوں پہ بازار جانے کا, عید سے 1-2 دن پہلے. تو میں نے دیکھا کہ جو منڈی, میں خود میرے گھر کے قریب ہے منڈی, تو میں منڈی پہ چلا گیا, اور منڈی میں نے دیکھا کہ جو تربوز تھا منڈی کے اندر 10 روپے کلو تھا. منڈی سے گیٹ کے بالکل جو فروٹ منڈی, بڑی منڈی ہے منڈی کے گیٹ کے اوپر 15 روپے تھا. I8 جو کہ صرف 0.5 کلومیٹر دور ہے I10 سے, جو کہ I8 میں وہ 30 روپے تھا, اور F6 کے جہاں پہ آپ میں قریبی ہم یہ شو کر رہے ہیں تو یہ وہاں پہ 40 روپے کا کلو تھا. تو جو چیز منڈی کے اندر 10 روپے تھی وہ F6 آتے 40 روپے ہو چکی. آئی تھنک عوام کے اوپر یہ ضرور پریشر ہوگا کہ تھوڑا سا عوام بھی تھوڑا سے اپنے گھر کے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے تھوڑا دور جائیں, اور دیکھیں کہ یہ جو بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب جو سپلائی سائڈ کے اندر جتنے بھی یہ جو چینلز ہیں ان میں یہ 5 گنا پرائسز بڑھ رہی ہیں, اسپیشلی فروٹ اور سبزیوں کی اور ڈیلی. یہ بالکل ہمارا چونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو جا رہا ہے. بھائی صاحب اس پہ 30 سیکنڈ, یہ ایشوز ایڈمنسٹریٹو ایشوز ان کو آپ ریزالو کرنے, انہوں نے بہت اچھی ایگزامپل دی کامن مین کے حوالے سے. دیکھیں جیسے آپ نے ان کو تھوڑا سا انٹرپٹ کیا تھا کہ ٹھیک ہے کہ سپلائی ڈیمانڈ ہوتا ہے, ڈیمانڈ تو مینج نہیں ہو سکتی, سپلائی مینج ہوتی ہے جب کارٹیلز بن جاتے ہیں, جب ڈوپنگ ہو جاتی ہے, جب وہ سٹا کھیلتے ہیں, جب وہ جان کے ہولڈنگ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, اور اس پہ یہ ایک بڑا پرانا عرصے کا ایشو ہے. حکومت نے بڑا اسٹرانگلی اس پہ ہاتھ ڈالا بھی ہے, اور بڑی ناراضگیاں بھی اس میں ہم نے بھگتی ہیں. اب وہ ناراضگیاں ویسے دور ہو گئی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ آگے چلتے ہیں تو حالات چلیں. بہت بہت شکریہ, آپ بجٹ کے ٹائم پہ ہم سے ایسی بات نہ کروا دیں. صداقت بھائی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے ہمارے شو میں اور آپ نے ہمیں اپنا پرسپیکٹو دیا. محسن خالد صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن اسکائپ. ویورز, ہم اس پہ ڈیبیٹس کرتے رہیں گے بجٹ کے حوالے سے. انشاءاللہ امید کریں گے کہ کل قومی اسمبلی میں پرمغز اور ایک بامقصد ڈیبیٹ کا آغاز ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ریالٹی شو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہر قدم ایویلیویٹڈ ہے.
टीम से बहुत प्रेशर होगा। मुकाबला ही ऐसा है। And the journey onwards is about the best of the best. This is the toughest competition in the world right now. 60 hours to glory. वेलकम बैक व्यूअर्स। ज़रा उमूर ख़ारजा के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और इस पे हम गुफ्तगू करेंगे जो नेक्स्ट डोर नेबर है हमारे अफगानिस्तान, वहाँ पर अमरीकी और नेटो अफवाज का इनखला हतमी मराहल में दाखिल हो गया है। पाकिस्तान में रीजनल पीस इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम पाक अफगान कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिससे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने खिताब किया और वज़ीर ख़ारजा साहब ने कहा कि पाकिस्तान मुतमन्नी है कि अफगानिस्तान के अंदर पायदार अमन कायम हो और वी हैव नो फेवरेट्स। हम चाहते हैं कि अफगान लेड एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस आए और एक पुरअमन ट्रांसफ़र ऑफ पावर भी हो जाए। एक ऐसी हुकूमत है जो कि नुमाइंदा हुकूमत हो, लेकिन जंग और मुज़ाकरात साथ साथ नहीं चल सकते। इसके ज़रा मुख्तलिफ पहलुओं से हम गुफ्तगू करेंगे और वी आर वेरी ऑनर टू हैव विद अस इन आवर स्टूडियोज़ आसिफ दुरानी साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान में, ईरान में और दीगर अहम कैपिटल्स में आपने सर्व किया। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्टूडियोज़ आप तशरीफ़ लाए। बताइएगा सर, क्या आपकी राय है? अब तो बड़ी पहले तो 11 सितंबर की डेडलाइन थी, लेकिन मैं देख रहा था कि बहुत से तजिया निगार कह रहे हैं कि 4 जुलाई को शायद अमरीकी इनखला मुकम्मल हो जाए। आज नेटो ने भी अपने फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे का ऐलान किया। क्या कहेंगे? कुछ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अफगानिस्तान के, उनकी वजह से पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात में भी रखना पड़ा हुआ है। योर व्यू सर? मेरे ख्याल में अफगान नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को तो इसमें ना हिलाएं, क्योंकि ही इज़ अ लाइट वेट, उसका वो अहमियत नहीं है। अच्छा, अगरचे उन्होंने इसको फ़ज़ा को मुकद्दर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ये वो पहले भी करते रहे हैं। इसी तरह उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं अमरुल्लाह सालेह जी, वो भी पुराने जो है वो इस तरह के आदी हैं। लेकिन ये है कि हमें इन तमाम जो है वो नेगेटिव सूरत हाल के बावजूद हमें जो डील करना है वो अफगानिस्तान के साथ डील करना है। और आज जैसे फॉरेन मिनिस्टर का जिस तरह से बयान रिपोर्ट हुआ है, वो उन्होंने कहा कि हमारे कोई फेवरेट नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप हम पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता जहाँ तक अफगानिस्तान की सूरत हाल का ताल्लुक है। लेकिन वहाँ से दुश्मन तराजी चल वो तो करता रहेगा, क्योंकि वो है कि फ्रस्ट्रेशन है। अब उनके अगर तो ये फॉल का हमें क्यों बनाया जाता है इस फ्रस्ट्रेशन का? अभी ये वजह ये है कि हमारा एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ, जो कि अफगानों का अपने नेबरहुड में किसी के साथ नहीं है। जो डिवाइडेड ट्राइब्स जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है वो कहीं पे भी तो नहीं। वो तो जोड़ने का बायस बनना चाहिए। वो लेकिन ये कि अगर आप ट्राइब्स की बात करें तो मसला नहीं है। ये तो वो लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं उनका एक जो है एक ब्लैकमेलिंग एटीट्यूड है। तो सियासी चूरन ये क्यों बिकता है वहाँ पर काबुल में? वो इसीलिए बिकता है कि एक आदत है वहाँ पे, जो बादशाह का जो मज़हब होता है वो आवाम का मज़हब बन जाता है। अच्छा। तो जिस दिन करज़ई साहब जो है पाकिस्तान की हिमायत में बयान देते तो थे सारे तो काबुल की स्ट्रीट भी वैसी कहते। तो इसी तरह अशरफ गनी साहब भी, अगर आप खुद करज़ई साहब और अशरफ गनी का मुआवजा करें तो उन्होंने जो है एक 2 मैन मिशन नहीं चलाया अपनी लाइफ में, तो वो एक मुल्क को चला रहे हैं। तो इसलिए वो सिवाय ये कि पश्तून होने के लिहाज से दोनों पश्तून हैं, 2 प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन जहाँ तक उनका क्वालिफिकेशन है तो उसमें नहीं, वो को पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा नहीं थे, ना करज़ई साहब थे और ना अशरफ गनी साहब थे। दे वर पैराट्रूट बाय द अमेरिकन्स। और वो अब आप कहते हैं कि वो जमहूरियत है। अगर यही जमहूरियत है तो फिर ये 10% टर्नआउट के साथ अशरफ गनी साहब वहाँ पे इलेक्ट हुए हैं। लेकिन ये कि वो काबुल से बाहर नहीं जा सकते, उनके लिए मसला ये है। और वो आज तक जो है वहाँ रिकन्सिलेशन का जो प्रोसेस है विद इन अफगानिस्तान और अमंग द ट्राइब्स ऑफ अफगानिस्तान, वो उसमें नाकाम रहे हैं। तो ये ऐसे हैं कि इसमें उनकी जो अपनी नाकामियाँ, वे फॉरवर्ड आपको क्या नजर आता है? वे फॉरवर्ड ये है कि लीव द अफगान्स टू देमसेल्व्स, टू देयर ओन डिवाइसेस। अनफॉर्चुनेटली दे स्टार्ट फाइटिंग विद ईच अदर। भाई वो तो पहले कहते जब इनको कोई और हरीफ नहीं मिलता तो आपस में हरीफ बन जाते हैं। अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसको इनको खुद ही एहसास करना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी अफगानों ने। और उसमें ये है कि वो हमेशा से बाहर जो है अपने हमायती ढूंढते रहे हैं। आज का नहीं है, शुरू से ही बात है, ब्रिटिश टाइम से ही चला आ रहा है। चाहे वो फर्स्ट अफगान वार हो, सेकेंड अफगान वार हो,
اور تھرڈ افغان وار ذرا مختلف بال گیم تھا. اچھا تو اس کے اندر انہوں نے ہمیشہ سے الائز باہر سے ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے, اور وجہ یہ تھی کہ افغانستان کی اپنی جغرافی, اس نے یہ رول پلے کیا ہے کہ جس میں جو ہے دو پاورز وہ لڑنے کے لیے افغانستان کو یا بفر بنا دیتی تھی یا ادھر اپنی مرضی کی حکومت لے آتی تھی. اوکے, مجھے تھوڑا سا یہ اس حوالے سے بتائیے گا, یہ تو آپ نے ایک پورا پس منظر بتایا اور آپ نے کہا کہ لیو افغانس ٹو دیم سیلفز. ٹرکی نے آفر کیا ہے ایز اے نیٹو ممبر کہ جی ہم سیکیورٹی یا جو ضروریات ہیں اس کے لیے تیار ہیں. اس آفر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, جبکہ جو استنبول کانفرنس تھی اس میں افغان طالبان جانے سے معترض ہیں؟ میرے خیال میں جو امریکز نہیں کر سکے, میں نہیں سمجھتا ٹرکی کچھ کر سکے گا. اچھا, لیکن یہ ہے کہ یہ چونکہ ٹرکی کا ایک اپنا رول ہے ود نیٹو, اور دوسرا یہ ان کا جو ٹف چلا آ رہا تھا EU کے ساتھ, اس کا تعلق اس سے زیادہ بنتا ہے بنسبت افغانستان کے کانٹیکٹ. EU کے ساتھ جو ان کا چل رہا جی جی, تو وہ تو آلموسٹ EU سے وہ نکل ہی آئے تھے, کیونکہ ان کو فرانس اور جرمنی نے جو ہے وہ ان کی ممبرشپ کے راستے میں روڑے اٹکائے تھے. لیکن اب یوں لگتا ہے کہ جب یورپینز بھی باہر نکل رہے ہیں نیٹو سے, نیٹو فورسز افغانستان سے نکل رہی ہیں, امریکنز نکل رہے ہیں, تو وہ میرے خیال میں ٹرکی اگر کوئی نیش کر سکتے ہیں تو وہ ازبکس کے ساتھ تو کر سکتے ہیں, لیکن اوور آل افغانستان کے ساتھ مشکل ہی ہوگا. اچھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے آفر ہے, لیکن اس کے ہاں, لیکن اس کے ابھی انہوں نے خد و خال بیان نہیں کیے, تو اس سے کچھ کہنا US پریزیڈنٹ جو بائیڈن, چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں G7 سمٹ بھی اختتام پذیر ہوئی ہے لندن میں, اور کافی لمبا چوڑا کچھ 70-72 پیراگراف کا اعلامیہ آیا ہے. وہ دوبارہ ایسے لگتا ہے کہ جو مغربی اتحاد اس کو ریوائیو کرنا چاہ رہے ہیں, اور کافی چائنا اور رشیا کی بیشنگ بھی ہوئی ہے اس اعلامیے میں, اگرچہ کشمیر اور فلسطین کا کوئی ذکر نہیں ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں, امریکی ایڈمنسٹریشن انڈر جو بائیڈن, کیا ان کی سوچ ہے افغانستان کے حوالے سے, کیا پلان آف ایکشن آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, افغانستان کے کانٹیکس میں تو دے ہیو بین چیک میٹڈ, ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ ایون نیبرہڈ جو ہے وہ ان کی پریزنس کو سپورٹ نہیں کرتا. ایران, رشیا, چائنا وہ نہیں کرتے. پاکستان لے دے کہ ان کے ساتھ ایک مینیجبل ریلیشن شپ ہے, لیکن وہ بھی اب کارڈیالٹی اس طرح کی نہیں ہے. اور خاص کر جب سے امریکہ نے انڈیا کارڈیالٹی نہیں, لیکن یہاں تو یہ بات چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں آپ کاؤنٹر انسرجنسی میں سب فیسیلیٹیز دیں, ہمیں سہولتیں دیں. دیکھیں نہیں, یہ اب وہ تو ڈیمانڈ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس کو, اب مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کے ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں